अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ आई हूँ। कटा हुआ हाथ। मुस्तकबिल में झांक लेने वाले एक अनोखे बशर का इंसानी अकल से मारवा होशरुबा किस्सा। सामीन, जिन किसी को मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल उर्दू पैशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। चले आए शुरू करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर असमंद जा चुका था। मैं कमरे में बैठा सस्ता रहा था। दरवाजे में बजा। मैं समझा अस्पताल का कोई आदमी है। बोला, अंदर आ जाओ। लेकिन आज एक अजनबी को दाखिल होते देखकर मुझे गुस्सा आ गया। वक्त लिए बगैर डॉक्टर के कमरे में दाखिल होना किस कदर बेहूदगी है। कौन है आप? मैंने पूछा। मरीज हूँ, वो बोला। डॉक्टर असमंद से वक्त लिया है क्या? इसने नफी में सर हिला दिया। मेरा केस बहुत खतरनाक है डॉक्टर, मैं वक्त लेने ही के लिए आया हूँ। डॉक्टर तो जा चुके। मैंने कहा, और आप? मैं जूनियर डॉक्टर हूँ, इनका असिस्टेंट। ये तो और भी अच्छा है, वो बोला। आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर असमंद का तरीका इलाज मेरे लिए मौजू रहेगा या नहीं? आप जहनी बीमारी के मरीज हैं क्या? पता नहीं, वो बोला। शायद ये जहनी बीमारी ही हो, वैसे लगती नहीं। क्या तकलीफ है? मैंने रूखे अंदाज में पूछा। डॉक्टर, मुझे मुस्तकबिल की झलकियाँ दिखाई देती हैं। ज़रूर जहन गटमट है, ये कोई मस्खरा है? मैंने ये सोचते हुए हैरत से अजनबी की तरफ देखा। मेरे सामने एक संजीदा आदमी बैठा हुआ। उम्र 35 के करीब होगी। दरमियाना का, गंदमी रंगत, दुबला पतला, स्मार्ट। बुशरे से ज़ाहिर था कि पढ़ा लिखा, महज़ब और ज़हीन है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको मुस्तकबिल की झलकियाँ नज़र आती हैं। मुस्तकबिल को जानने के लिए लोग बड़े मुश्ताक होते हैं, बड़े बड़े जतन करते हैं। मैंने इसे आजमाने के लिए कहा। यह तो तोहफा हुआ। नहीं डॉक्टर, वो बोला, मैं मुस्तकबिल को जानना नहीं चाहता। ये कर्ब है, एक लानत है। मैंने शदीद झुर्री ली। इसका बंद बंद कांपा। डॉक्टर, मैं जीना और एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। इससे बढ़कर और कोई अय्याशी नहीं। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो संजीदा है, सच कह रहा है और दुखी है। क्या वाकई आपको मुस्तकबिल की झलकियाँ दिखाई देती हैं? मैंने पूछा। इसने इस बात में सर हिला दिया। इन दिनों में नया नया डॉक्टर असमंद का नायब बना था। इसका तरीका इलाज मुनफरिद था। ज़िंदगी भर तहकीक के बाद इसने वो तरीका इलाज इख्तिरा किया था। एक बहुत लंबी सी सुई वो आंख के रास्ते दिमाग तक पहुंचा देता। सुई से वो मगज़ को हिलाता, फिर दुआ स्प्रे करता। स्प्रे के लिए इसके पास 8-10 खुद साख्ता मस्कन अदवायात थी। यह तरीका इलाज हिस्टेरिया और शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। डॉक्टर असमंद ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसकी स्क्रीन पर मगज़ की तस्वीर आ जाती। जब वो सुई अंदर दाखिल करता तो मशीन चला देता। स्क्रीन पर सुई और इंसानी मगज़ की वीडियो आने लगती। उसे देखकर वो सुई को हरकत दिया करता। डॉक्टर असमंद को नए तजर्बात करने का बहुत शौक़ था, इसलिए वो दूसरी नौइयत के जहनी मरीज़ों पर भी तब आजमाई किया करता। अजनबी की बातें सुनकर मुझे इस केस में दिलचस्पी हो गई। मुझे कोई वक्त दीजिए डॉक्टर, वो बोला। मैंने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये बताइए कि मुस्तकबिल की झलकियाँ कैसे ज़ाहिर होती हैं? क्या महसूसात के ज़रिए? नहीं डॉक्टर, वो बोला। महसूसात नहीं, आंखों से देखता हूँ, जिस तरह आपको देख रहा हूँ। यानी अनजाने में? मैंने हैरत का इजहार कर दिया। सामने तस्वीर आ जाती है, वो बोला। मुतहरिक तस्वीरें, जैसे फ़िल्म चलती है। फ़िल्म चलती है? मैंने हैरत से पूछा। कहाँ चलती है? दीवार पर, छत, फर्श, किताब के सफ़े पर एक मंज़र उभरता है। इसमें हरकत होती है और होने वाला वाक़या पूरी तफसील से दिखाया जाता है, जैसे टीवी ड्रामा चलता है। इसकी बातें सुनकर मुझ पर एक हैरत तारी हुई। मैं भूल ही गया कि मैं डॉक्टर था और वो मेरे सामने मरीज़ की हैसियत से बैठा हुआ था। हम डॉक्टर खुद पर हैरत ज़ाहिर नहीं होने देते, हो जाए तो इसका इजहार नहीं करते। दूसरों पर ना खुद पर। हैरत का इजहार दरअसल अपनी कम अलमी और जहालत का इजहार है। अगर हम हैरानकुन बातों को तस्लीम करने लगे तो अपने इल्म पर इत्मीनान उठ जाए। वैसे हम हर रोज़ हैरानकुन वाक़यात सुनते और देखते हैं, लेकिन अपने कान और आंखें बंद कर लेते हैं, एहसासात को मुंजमद कर देते हैं। हमारे पेशे का मुतालबा है कि जो बात समझ में ना आए उसे देखने या इस पर सोचने से इनकार कर दो, यानी इसे रद्द कर दो। अगर हम ऐसा न करें तो हमारा अपने पेशे से इत्मीनान उठ जाए। लेकिन इस रोज़ पता नहीं क्या हुआ, इसकी बातें मेरे अंदर चूंटियों की तरह धंसती जा रही थी, जैसे गुड़ की बेली पर चूंटियाँ चिपकती हैं। मेरे अंदर का डॉक्टर मफलूज हो गया। अंदर का बच्चा गड़ाइयाँ ले लेकर हैरत में गुम था और डॉक्टर चिल्ला रहा था, पूछो और पूछो, शायद शक को शुबे की गुंजाइश निकल है। कोई मिसाल दीजिए, मैंने पूछा, ताकि बात वाज़ेह हो जाए। मिसाल? वो सोच में पड़ गया। कोई वाकया? मैंने कहा। हाँ, वो बोला। पिछले महीने की बात है, 20-25 दिन गुजरे होंगे। सुबह के वक्त मैं बिस्तर पर लेटा था। बेगम बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही थी। दफ्तर में मुझ पर वो कैफियत तारी हो गई। मैंने महसूस किया कि कुछ दिखाया जाने वाला है। हर दफ़ा ऐसी कैफियत पैदा होती है क्या? हाँ, हर दफ़ा, इसने कहा। ये
کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر سر اٹھا کر بولا، نہیں بتائی نہیں جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ پھر ایک تابوت اڑتا ہوا آیا، کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا، کچھ دیر کمرے میں تیرتا رہا، ادھر ادھر، پھر اترا اور دیوان پر جا کر ٹک گیا۔ ہمارے بیڈ روم میں ایک دیوان ہے، رکھا ہوا ہے ڈاکٹر، کھڑکیوں سے ملک دیوار کے ساتھ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کالی آنکھ سے تابوت کی طرف دیکھا، ایک ناش کفن میں لپٹی دکھائی دی، چہرہ نظر نہ آیا، پھر میری نگاہ قالین پر پڑی۔ میرے خدایا، خون کے چھینٹے ہی چھینٹے، درمیان میں خون کی ایک چھڑی لگی تھی، خون دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا میرے کمرے میں قتل ہوگا؟ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ آپ سمجھے آپ کے بیڈ روم میں آج کوئی قتل ہوگا؟ میں نے وضاحت کے لیے پوچھا۔ ہاں قتل ہوگا، وہ بولا، لیکن آج نہیں، وقت کا تعین نہیں ہوتا، کب ہونے والا ہے، چاہے آج ہو، کل یا 1 سال بعد، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور وہ تابوت؟ میں نے پوچھا۔ چند سال کے بعد تابوت قائم رہا، پھر تحلیل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کرب ہے ڈاکٹر، اجنبی بولا، بہت بڑا کرب۔ اس نے جھرجھری لی، اس کا بند بند لرزا۔ آنے والا کیا واقعہ، پہلے سے جان لینا اور پھر انتظار کرنا، انتظار کرتے رہنا کہ کب وہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ کرب ہے ڈاکٹر، کرب ہے۔ گھر میں ہم 2 تھے، صرف 2، میں اور میری بیوی۔ کون مقتول ہوگا، وہ یا میں؟ کون قاتل ہوگا؟ میرے خدایا، وہ خاموش ہو گیا۔ کیا آپ نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی؟ میں نے پوچھا۔ کیا بتاتا، کیسے بتاتا ڈاکٹر، اکیلے دکھ سہنا پڑتا ہے، اس اکیلے پن کا عذاب سہ کر میں نے پہلی بار جانا کہ تنہائی کا کیا مطلب ہے۔ جب سے مجھے مستقبل کی جھلکیاں دکھائی گئی، میں اکیلا ہو گیا ہوں، اکیلا، تنہا، جو ہونے والی بات کا علم رکھتا ہے، لیکن تم اسے کیا سمجھو گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ ذہنی طور پر سمجھنے کو سمجھنا نہیں کہتے، سمجھنا اور چیز ہے ڈاکٹر۔ سمجھنا ذہن سے نہیں ڈاکٹر، سارے وجود سے ہوتا ہے، بند بند سے، نس نس سے۔ میرے خدایا، وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی سچائی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ واقعی ہم ڈاکٹروں کی سوچ صرف ذہن تک محدود ہے۔ سچائی ہمارے نزدیک ایک ذہنی کیفیت ہے، ہم ذہن کے غلام ہیں، جو چیز ذہن میں نہ آئے اسے رد کر دیتے ہیں، ہم تشخیص کی لکیروں کے فقیر ہیں، حالانکہ ہمیں علم ہے کہ انسانی جسم اور ذہن کے اثر و رموز سے واقف نہیں، پھر بھی ہم مقصد اور اثر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اجنبی نے دفتر سر اٹھا کر پوچھا۔ مانتا ہوں، میں نے جواب دیا، صرف منہ زبانی۔ میں بھی پہلے سے منہ زبانی مانا کرتا تھا، وہ میرے ذہن کی تخلیق تھا، وہ اصولوں کا پابند تھا، اپنے بتائے ہوئے اصولوں کا پابند، مقصد اور اثر کے چکر میں محسوس۔ وہ ایک تلخ ہنسی ہنسا۔ میں خوفزدہ ہو گیا، کہیں وہ میں خیالات تو نہیں پڑھ رہا؟ آپ نے بات ختم نہیں کی۔ میں نے اس کا توجہ کا رخ بدلتے ہوئے، کون سی بات؟ وہ چونکا۔ آپ تابوت اور خون کے چیٹوں کی بات کر رہے تھے۔ ہاں وہ۔ اس روز میری بیوی بار بار پوچھتی رہی، ندیم تم پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش لی، لیکن وہ کرب جو میرے چہرے پر سب تھا، اسے کیسے چھپاتا؟ آخر وہ ہار کر اس دیوان پر جا لیٹی۔ اسے وہاں لیٹے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں دیوانہ وار اٹھا، گھسیٹ کر اسے دیوان سے نیچے گرا دیا۔ مت لیٹو یہاں، مت لیٹو، میں غرایا۔ بیگم نے حیرت سے مجھے دیکھا، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بیوی سے یوں بات نہ کی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ کہیں میں ہی اس کا قاتل تو نہیں؟ مجھے خود سے خوف آنے لگا، پتہ نہیں اس وحشت میں کیا کر بیٹھتا۔ لیکن خوش قسمتی سے اس وقت آصفہ کی بڑی بہن عارفہ ماں اپنے میاں اور بچوں کے سرگودے سے آ گئی۔ ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بچوں کے شور شرابے کی وجہ سے میری گھٹن کچھ کم ہوئی۔ پھر میں عارفہ کے میاں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد آصفہ دوڑی آئی، کہنے لگی، ذرا عارفہ کو تو دیکھیے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جی مالش کر رہا ہے۔ ہم دونوں بھاگے بیڈ روم میں آئے۔ عارفہ دیوان پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن سخت بے چین۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، اور پھر جب میں کہہ کی دوا ڈھونڈ رہا تو ہاؤ کی آواز آئی، اور مڑ کر دیکھا عارفہ خون کی کہہ کر رہی تھی۔ قالین پر خون کی چھڑی لگی تھی، چاروں طرف چھینٹے پڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عارفہ کی گردن مڑ گئی، وہ مر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے مجھ پر سکون کا عالم طاری ہو گیا۔ خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے نشہ طاری ہوا۔ میں پھر پورے 24 گھنٹے سویا رہا۔ اس کی باتیں سن کر میرا ذہن شل ہو گیا، جی چاہتا تھا کہ پڑھ کر سو جاؤں۔ چیخ کڑا کر ندیم سے کہا، جناب میں ڈاکٹر اسمن سے بات کروں گا، ممکن ہے وہ آپ کا کیس لے لیں؟ آج کل اسی وقت تشریف لائیں۔ اسی شام میں نے ڈاکٹر اسمن سے بات کی۔ وہ ایک سکہ بند پیشہ ور معالج تھا۔ اس کا تعجب کا اظہار نہ کیا، کہنے لگا، دلچسپ کیس ہے، آپ کیس ہسٹری لے کر اسے آپریشن کی تاریخ دے دیں۔ معلوم ہوتا ہے دماغ کا کوئی حصہ مضروب ہوا ہے، شاید بیماری ہے یا شاید تشویش کی وجہ ہے، ہم کوشش کریں گے شاید بات بن جائے۔ اگلے روز ندیم عین وقت پر آ گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر اسمن نے آپ کا کیس لے لیا ہے، وہ آپریشن کریں گے۔ کس چیز کا آپریشن؟ اس نے پوچھا۔ دماغ کا، میں نے جواب دیا۔ اس کا خیال ہے کہ آپ کے
دماغ کا کوئی حصہ مضروب ہو گیا ہے کسی لمبی بیماری یا ذہنی صدمے کی وجہ سے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اشارے سے روک دیا اور کہا یہ تکلیف آپ کو کب سے ہے؟ آپ اسے تکلیف سمجھتے ہیں کیا؟ یہ بیماری ہے۔ اسے اگر بیماری نہیں سمجھے تو علاج معالجے کا سوال ہی نہ پیدا ہو۔ ہاں کب سے ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ 3 سال سے۔ اس سے پہلے آپ طویل عرصہ کسی بیماری کا شکار ہے؟ کوئی لمبی بیماری نہیں آئی۔ ٹھہریے، وہ بولا۔ چوٹ ضرور لگی تھی، میں اسکوٹر سے گرا تو بے ہوش ہو گیا۔ لوگ مجھے اسپتال لے گئے، انہوں نے ایک رات رکھا، اگلے دن ڈسچارج کر دیا۔ ڈاکٹر اسمن کا اندازہ ٹھیک نکلا نا، دماغ کا کوئی حصہ مضروب ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر، وہ بولا، آپ کو منفی کیوں سوچتے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں چوٹ سے ذہن کی کوئی خوابیدہ طاقت بیدار ہو گئی ہو سکتا ہے، میں نے کہا، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے ڈاکٹر، آپ کی سوچ بیماری کے گرد گھوم رہی ہے۔ کہاں بیماری کی پرمردگی، کہاں زندگی کی شگفتگی۔ میں اس کی باتوں کے چکر میں نہیں آنا چاہتا تھا، مجھے اس کی کیس ہسٹری ریکارڈ کرنی تھی، اس لیے جواب نہ دیا۔ کیس ہسٹری مکمل کرنے کے بعد آپریشن کا دن مقرر کر دیا۔ آپ 27 تاریخ کو صبح 10 بجے آپریشن کے لیے آ جائیں۔ آپریشن کے لیے کوئی تیاری؟ اس نے پوچھا۔ کوئی تیاری نہیں، میں نے کہا۔ کتنے دن لگیں گے مجھے تندرست ہونے؟ 1-2 دن، میں نے جواب دیا۔ دیکھیے کوئی چیڑ پھاڑ نہ ہوگی، پہلے بے ہوش کیا جائے گا، پھر ایک تیز مسکن دعا اور بس۔ آپریشن سے 1 دن پہلے دوپہر کے وقت مجھے اس کا فون آیا، کہنے لگا ڈاکٹر آپریشن ملتوی کر دیجئے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپریشن نہیں ہوگا، وہ بولا۔ کیوں؟ آپ نے ارادہ بدل دیا کیا؟ نہیں وہ صاحب، میں نے ارادہ نہیں بدلا، دفتر مجھے خیال آیا کوئی منظر دیکھا ہے کیا؟ ہاں، اس نے جواب دیا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا یہ منظر پورا نہیں ادھورا تھا۔ پوری بات بتائیے، میں نے کہا۔ وہ پھر ہنسا اور بولا میں آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا تھا، آپ نے پوری تیاری کر لی تھی، لیکن ڈاکٹر اسمن وہ رک گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر اسمن کو؟ اس نے بتایا۔ ایک کٹے ہوئے ہاتھ نے اسے آپریشن کرنے سے روک دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ ہنسا اور بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آپ کل آئیے گا ضرور، میں نے چلا کر کہا۔ اس نے مایوسی ظاہر کی، مگر جب میں نے اصرار کیا تو اس نے آنے کے لیے حامی بھر لی۔ میں نے فون پر ڈاکٹر اسمن کو ندیم کی بات سے آگاہ کیا، وہ کہکا مار کر ہنس پڑے، کہنے لگے کیا کٹا ہوا ہاتھ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ مجھے آپریشن سے روک سکے؟ فضول بات ڈاکٹر، آپ ایسی باتوں سے متاثر نہ ہوا کریں، یہ رویہ ہمارے پیشے کے منافی، آپ کے کیریئر میں حائل ہوگا۔ ندیم عین وقت اسپتال پہنچ گیا، ہم نے اسے مسکن دوا دے کر میز پر لٹا دیا، پھر اس کی آنکھ سن کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر اسمن کو 10:15 بجے پہنچنا تھا، لیکن 10:30 بج کے وہ نہ آئے۔ 11:45 بجے سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سے فون آیا کہ ڈاکٹر اسمن حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، آپ فوراً یہاں پہنچیں۔ میں نے نرس سے کہا یہ جب ہوش میں آ جائے تو انہیں گھر بھجوا دی، پھر میں خود سول اسپتال پہنچا۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر کی گاڑی الٹ گئی تھی، دایاں ہاتھ بری طرح زخمی ہوا ہے۔ چوتھے دن معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں زہر پھیل چکا ہے اور 5ویں دن اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ دفتن کٹے ہوئے ہاتھ کا مفہوم میری سمجھ میں آ گیا۔ میں بھاگ کر ندیم کو فون کیا، کوئی خاتون بولی ندیم تو چلے گئے، کہاں؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بولے وہ تو ہمارے ہاں مہمان کی حیثیت سے آئے تھے۔ 2 مہینے بعد ڈاکٹر اسمن اور میں اکٹھے بیٹھے تھے، ڈاکٹر بڑی حسرت سے اپنے ٹنڈے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر یاد ہے آپ نے کہا تھا کٹا ہوا ہاتھ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ مجھے آپریشن سے روک سکے؟ ہاں، وہ بولا یاد ہے، میں یہ کیس کبھی نہیں بھلا سکتا ڈاکٹر اسمن منمنایا۔ کبھی نہیں، بے شک میں ہاتھ کھو بیٹھا، لیکن اس کیس کی بنا پر میرا ذہن پیشے کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ اپنا ہاتھ کٹوا لینے کے بعد ڈاکٹر اسمن کو سمجھ آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہر صلاحیت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے۔ انسان جتنے زور لگائے، جتنی چاہے کوشش کر لے، لیکن جو کام اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا۔